बाइबल लर्निंग चैनल देखने सुनने वालों को पास्टर मुबारक मती की तरफ से खुश आमदीद। आइए जो हम दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल क़ादिर शुक्र ज़मीन आसमान के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तूने हमारा फिदिया दिया। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पे ईमान लाए लाख न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा के बड़े तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह हमारे मुनजी निजात देंदे यीशु तूने सलीब पर हमारा फिदिया दिया और तूने अपने लोगों से वादा किया जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा पाक रू तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है और हमारी रहनुमाई करता है। खिदमतगारी के सारे काम में खुदा पाक रू खुदा यीशु रब्बुल पाक हमारी मदद फरमाइए और जितने इस मजमून को कलाम खुदा को सुने उनके ज़हनों दिलों ख्यालों सोचों को खोलिए ताकि वो किताब मुकद्दस से अच्छे तरीके से तेरी तालीम को सीखें और मेरे खुदा तेरी मर्जी को जाने और फर्माबरदारी वफादारी करते हुए अब्दी बादशाही के लिए तैयार हों। वो अपने लिए, अपने घराने के लिए, मुल्क व कौम के लिए बरकत का सबब बने। बाप सब कुछ तेरे इकलौते बेटे अपने मुनजी निजात देंदे के कदूस यीशु मसीह नासरी नाम से मांगते तुबा बख्श दे, आमीन। मेरे अजीजों, आप सबको मेरी तरफ से और हमारी सारी टीम की तरफ से ईद पेंतीकोस्त मुबारक हो। मेरे अजीजों, ईद पेंतीकोस्त के मौके पे हम जो मजमून पेश करने जा रहे हैं, कुव्वत का लिबास पहने हुआ दिखाओ। मेरे अजीजों, कुव्वत का लिबास यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये वादा किया जब वो आसमान पर जा रहे थे और ये वादा खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि बाप ने ये वादा किया हुआ है और आपने इसका इंतज़ार करना है। कलामे खुदा में से हम देखते हैं मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत से, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। मेरे अजीजों, ईद सऊद पे जो पैगाम मैंने दिया था ऐसा क्या मिला, उसमें भी ये बात बताई थी कि एक तो शागिर्दों को ठहराव के लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आपने इंतजार करना है, ठहरना है, बाप के उस वादे के पूरे होने का इंतजार करना है, कुव्वत के लिबास का इंतजार करना है। और ये वादा खुदा बाप ने योएल नबी के सहीफे में किया था कि खुदा अपना रूह हर फर्द बशर पर नाजिल करेगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, जवान रोया देखेंगे, बूढ़े ख्वाब देखेंगे। मेरे अजीजों, ये वादा जो खुदा ने पुराने अहदनामे में किया उसी को खुदावंद यीशु मसीह ने दोहराया और कहा कि बाप के उस वादे के पूरे होने का इंतजार करना। मैं आसमान पे जाता हूं ताकि आलमे बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास तुम्हारे लिए भेजूं। ये लिबास जाकर हमें मिलता है कि अमाल की किताब में जब रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ। मेरे अजीजों, लिबास या पोशाक इसका जिक्र तो किताब मुकद्दस में बेशुमार मिलता है। पुराने अहदनामे से लेकर मुकाशफा तक लिबास और कुव्वत का जिक्र मिलता है। और लिबास या पोशाक इंसान के दिल के ख्यालों, उसके इरादों की अक्कासी करती है। जैसे इंसान के दिल के इरादे और ख्याल होते हैं उसी तरह के वो लिबास अपने लिए ज़ेबे तन करते हैं। लेकिन ये लिबास खास लिबास है। पुराने अहदनामे के अंदर कहनों के लिए खास और मखसूस लिबास थे जो उन्हें बकायदा खुदा ने मूसा को बताया कि इस तरह के
لباس کاہن خدمت کرتے وقت پہنے۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح نئے عہد نامے کے اندر عورتوں کے لیے باقاعدہ بتایا گیا کہ عورتیں حیادار لباس پہنا کریں۔ سو یہ لباس جو لباس قوت ہے، قوت کا لباس ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ روح القدس کا مسح اور پاک روح کا بپتسمہ ہے، لیکن ہم اس لباس کو کس طرح سے پہنا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات ہم ضرور سیکھیں گے، اور آج ضرور ہم اس بات کو پہنا ہوا دکھائیں گے، اور یہ کس طرح سے پہنا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کس طرح سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ عام لباس نہیں، یہ ایک خاص لباس ہے، اور یہ لباس جو ہمیں مل رہا ہے، جو خدا یہ لباس دے رہا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ لباس کیسا لباس ہے اور یہ لباس کس کا لباس ہے؟ آئیے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں سے زبور 104 اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتا ہوں، سنیے۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک ہے۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے۔ تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ تو یہاں لباس کا اور پوشاک دونوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ملبس ہونا یعنی پہننا، لکھا ہے تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے۔ خدا حشمت اور جلال سے ملبس یعنی جلال اور حشمت کو پہنے رکھتا ہے، اور لکھا ہے تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ نور ہے، یہ لباس جو ہے قوت کا لباس نور ہے، اور روح القدس نور ہے۔ روح القدس خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور یہ لباس سب سے پہلے ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے، خدا خود زیب تن ہے۔ خدا خود نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، اور پوشاک کا ذکر بہت زیادہ ہمیں کتاب مقدس میں، کلام خدا میں ملتا ہے۔ میرے عزیزو، پوشاک کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں کہ پوشاک کتنی ضروری ہے، تو مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کے 22ویں باب کی اگر آپ پہلی 13 آیتیں پڑھیں تو اس میں ایک شادی کا ذکر ہے، اور اس میں پوشاک کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ شادی ایک بادشاہ کے بیٹے کی ایک مثال کے طور پہ پیش کی گئی ہے۔ در حقیقت اصل میں یہ بادشاہ خدا ہے اور بیٹا خدا کا برہ یسوع مسیح ہے، اور اس کی شادی کو ظاہر کیا گیا ہے، لیکن مثال کے طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اور اس نے لوگوں کو بلایا، لیکن جن کو بلایا تھا انہوں نے عذر کیے اور وہ شادی میں شریک نہیں ہوئے۔ نوکروں کو بھیجا گیا کہ جا کے بلائے ہوں کو پھر لے کر آئیں۔ نوکر جب گئے تو انہوں نے عذر کیے، بہانے کیے اور نہیں آئے۔ بادشاہ نے کہا کھانا تیار ہے، اب ایسے کرو کہ گلی کوچوں سے، کھیتوں سے، چوکوں سے، جس جگہ سے لوگ ملتے ہیں سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ۔ اب جو لوگ گھر سے کام کرنے کے لیے نکلے اور ایک تو انہیں پہلے سے پیغام ہی نہیں ملا کہ شادی میں شریک ہونا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی شادی کی پوشاک کا انتظام نہیں کیا ہوگا، کیونکہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ وہ آ رہے ہیں جن کو پہلے سے پیغام نہیں ملا، جن کو پہلے سے شادی کے کارڈ نہیں دیے گئے، جن کو دیے تھے انہوں نے آنا پسند نہیں کیا، انہوں نے بہانے کیے۔ اب جن کو
بادشاہ کے نوکر لے کر آ رہے ہیں، وہ گھر سے نکلے کھیت کی کام کرنے کے لیے، کوئی چوک میں مزدوری کرنے کے لیے نکلا، کوئی راستوں پہ بیٹھا ہوا بھیک مانگنے کے لیے گیا، تو ان کی پوشاکیں کیسی ہوں گی، ان کے کپڑے کیسے ہوں گے۔ لیکن لاسٹ میں آخر پہ جا کے لکھا ہے جب مہمان خانہ بھر گیا تو بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کے لیے آیا، اور سب لوگوں نے شادی کی پوشاک پہن رکھی تھی۔ ایک شخص ایسا ملا جس نے شادی کی پوشاک نہیں پہنی، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیوں اندر داخل ہو گیا؟ تو لکھا ہے اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بادشاہ نے شادی کی پوشاک کا انتظام کروا دیا تھا، اور بادشاہ نے یہ شادی کی پوشاکیں اپنے نوکروں کے ہاتھوں سے مہمانوں کو دیتا رہا تاکہ وہ شادی کی پوشاک پہن کر شادی میں شریک ہوں۔ لیکن ایک ایسا شخص جس نے اس پوشاک کو لینے سے انکار کیا، لیکن اندر تو داخل ہو گیا، لیکن پکڑا گیا کیونکہ اس نے شادی کی پوشاک نہیں پہنی تھی۔ تو میرے عزیزو، یہ شادی کی پوشاک آج بنی نوع انسان کو دی جا رہی ہے، بانٹی جا رہی ہے۔ یہ قوت کا لباس بطور انعام دیا جاتا ہے، اور یہ انعام کلام خدا میں سے ہمیں ملتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں جب پطرس نے پہلا وعظ کیا تو اس نے کہا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرے اور بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پائے گا۔ یہ روح القدس ہی قوت کا لباس ہے۔ لیکن ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ قوت کا لباس ہم کس طرح پہنا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور کس کے تن و بدن کے اوپر یہ پہنا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے جو حوالہ ہم نے زبور کی کتاب میں سے لیا، اس میں ہمیں یہ لباس، قوت کا لباس نور کی صورت میں، یہ نور کی صورت میں پوشاک خدا پہ دکھائی دیتی ہے۔ لکھا ہے تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے۔ خدا نور کی پوشاک پہنتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نور والی پوشاک، یہ نورانی پوشاک ہمیں نظر آتی ہے، پہنی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل مقدس اس کے 17ویں باب کی آپ دوسری آیت سے پڑھیں، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ لیجئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے وہی لباس جو زبور میں ہمیں خدا پہ پہنا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ وہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے۔ اور یہاں یسوع مسیح ابن خدا، خدا تعالیٰ کے بیٹے پہ بھی یہ پوشاک دکھائی دیتی ہے۔ اور شاگرد جنہیں یسوع مسیح اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اور یسوع مسیح دعا کر رہا تھا، اور لکھا ہے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اس کا مطلب جو کپڑے یسوع مسیح نے پہنے ہوئے تھے ان کے اوپر ایک نورانی پوشاک آ گئی تھی، اور یہ نور ہی ایک پوشاک ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ شاگردوں نے یسوع مسیح کو یہ نور کی پوشاک پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ بھی اس حوالے میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ نورانی پوشاک زیب تن کی، اور اس کے اوپر ایک نور آیا اور اس کی پوشاک لکھا ہے نور کی مانند سفید ہو گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بھی ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے
کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ قوت کا لباس پہنے ہوئے ہمیں یسوع مسیح پہ مزید بھی ملتا ہے۔ دوبارہ آگے میرے ساتھ دیکھیے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 28واں باب، اور اس کی جب ہم نامی آیت سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ عورتیں جو قبر پہ گئی تھیں، نہ تو یہ کوئی کپڑے لے کر گئیں اور نہ وہاں پہ کوئی کپڑے باقاعدہ رکھے گئے تھے۔ یہ یسوع مسیح کا قبر سے جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلی دفعہ عورتوں کو ملنا ہے، اور سب سے پہلے یسوع مسیح عورتوں ہی کو ملا۔ آپ اسے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ جب پطرس رسول قبر کے اندر گیا، یہ حوالہ جات آپ کو ملیں گے متی 28ویں باب کی، آپ پہلی آیت سے پڑھیں، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں پورا پڑھیں۔ لوکا 24ویں باب کی 12ویں آیت سے پڑھیں، یوحنا 20ویں باب کی 4 سے 8 آیت تک پڑھیں تو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں اور اس کفن کے بارے میں جس میں وہ کفنایا گیا اور اسے قبر میں رکھا گیا، اور وہ رومال جو اس کے سر پہ تھا وہ باقاعدہ طے کر کے رکھا گیا ملتا ہے۔ اس کے طے کر کے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اسے کوئی اٹھا کر نہیں لے کے گیا، بلکہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اور اپنے دستور کے مطابق جب وہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا تو وہ اپنا رومال طے کر کے ٹیبل پہ رکھ دیا کرتا تھا، اور سب شاگردوں کو یہ معلوم تھا کہ یسوع مسیح اپنے رومال کو کس طرح سے طے کرتے تھے، کس طرح سے اسے رکھتے تھے، اور اسی طرح قبر کے اندر پطرس نے اس رومال کو ایک طرف رکھا ہوا پایا اور کفن کو ایک طرف پایا۔ لیکن یسوع مسیح جب عورتوں کو ملتا ہے، شاگردوں کو ملتا ہے، عزیزوں دوسروں کو ملتا ہے، تو یسوع مسیح ننگا نہیں پایا گیا، اور کوئی عام دنیا کا لباس، عام دنیا کے کپڑے اس نے نہیں پہنے، بلکہ یہ وہی لباس ہے جو نورانی لباس ہے، جو قوت کا لباس ہے، جو نورانی پوشاک ہے، نور کی پوشاک ہے، اور یسوع مسیح اسے زیب تن کیا ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ضرور ہم دیکھیں گے، دکھائیں گے کہ قوت کا لباس پہنے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ یہ تو خدا اور خدا کے بیٹے پہ زیب تن دکھائی دیتا ہے، اب عام انسان پہ یہ کیسے دکھائی دے گا؟ تو میرے عزیزو، آپ میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ اس کے 3 باب کی ہم آیت دیکھتے ہیں 18ویں، مکاشفہ اس کا 3 باب اور اس کی جب 18ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں ہمیں اس طرح ملتا ہے، 17ویں سے پڑھتا ہوں، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ سو میرے عزیزو، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہیں پہ ہمیں ملتا ہے کہ پوشاک کے بارے میں یسوع مسیح نے ایک خاص کلیسیا کو یہ بات کہی کہ تو کہلاتا زندہ ہے لیکن ہے مردہ، اور اس کے ہم دیکھتے ہیں 3 باب کی جب 4 ایسے پڑھتے ہیں، لکھا ہے البتہ سردیس میں
تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ سو میرے عزیزو، یہ باقاعدہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ سفید پوشاک لکھا ہے پہنائی جائے گی، اور اس وقت بھی لکھا ہے کہ تو زندہ ہے اور تو ہے مردہ اور زندہ کہلاتا ہے، تو کم وقت خوار ہے، تو ننگا ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو مجھ سے سفید پوشاک لے لے، آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے۔ آج یہ پوشاک بانٹی جا رہی ہے، آج یہ پوشاک دی جا رہی ہے، لیکن اگر کوئی اس پوشاک کی قدر نہیں کرتا، اور اگر اس پوشاک سے لوگ آج بے بہرا ہیں اور اس پوشاک کو لینا ہی نہیں پسند کرتے، تو سو میرے عزیزو، ایک وقت آئے گا جب انسان جب مر کے جی اٹھے گا۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا لیکن ننگا نہیں پایا گیا، اور کلام خدا میں جو یہ پوشاک کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسے پوشاک پہنائی جائے گی، اور خدا اپنے لوگوں کو یہ پوشاک دیتا ہے۔ اور آج ہم اگر اس پوشاک کی قدر کریں اور خدا سے مانگیں، کیونکہ کلام خدا میں باقاعدہ طور پہ، واضح طور پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ سو میرے عزیزو، جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہی پاتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اسے نہیں ملتا، اور جو نہیں ڈھونڈتا وہ نہیں پاتا۔ سو میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم قوت کا لباس مانگیں، اس پوشاک کو مانگیں، اور اپنے خدا سے اس پوشاک کو لے کر پہنیں، زیب تن کریں، اور اس وقت ہم ننگے پن کی شرمندگی نہ اٹھائیں، کیونکہ آج تو خدا ہمیں یہ سب چیزیں دے رہا ہے۔ میرے عزیزو، میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مکاشفہ اس کا 3 باب ہی کی آپ آیت میرے ساتھ دیکھیں 18ویں، سو لکھا ہے، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ سو میرے عزیزو، یہ وہ پوشاک ہے جسے آج خدا دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے۔ اس قوت کے لباس کا ذکر تو یوئیل نبی کی معرفت کیا گیا تھا، لیکن یہ ملا کب؟ یہ ملا روح القدس کا نزول ہم دیکھتے ہیں اعمال اس کا 2 باب، اور اس کی جب پہلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔
تو میرے عزیزو، یہ قوت کا لباس عید پینتی کوست کے دن شاگردوں پہ نازل ہوا، اس لیے عید پینتی کوست آج رسولوں کے لیے، شاگردوں کے لیے اور تمام مسیحی قوم کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اسے ضرور خوشی کے ساتھ منائیں، اور اس عید پہ آپ بھی خداوند سے، جنہیں اب تک روح القدس کا تجربہ نہیں، جنہوں نے ابھی تک قوت کا لباس نہیں پہنا، جنہوں نے ابھی تک یہ سفید پوشاک نہیں پا سکے، وہ اپنے خدا کے حضور اس سے مانگے، کیونکہ لکھا ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ آج اسے پہن لیں تاکہ جب آپ جی اٹھیں، آپ جب یسوع مسیح آئے، ظاہر ہے، لازم ہے کہ خدا کا کلام پورا ہونا ہے، یسوع مسیح نے آنا ہے، قیامت ہونی ہے، مردوں نے جی اٹھنا ہے، ہمارے کفن قبروں میں رہ جائیں گے، جیسے یسوع مسیح نے اپنا کفن قبر ہی میں چھوڑ دیا، اسی طرح کفن قبروں کے اندر گل سڑ جائیں گے۔ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہم نے پتہ نہیں کتنا عرصہ قبر کے اندر ٹھہرنا ہے، اور وہ کفن اور وہ کپڑے گل سڑ جائیں گے، لیکن جو قوت کا لباس رکھتے ہیں، جو یہ سفید پوشاک رکھتے ہیں، وہ اس وقت جب جی اٹھیں گے تو ننگے پن کی شرمندگی نہ اٹھائیں گے، کیونکہ آج تو وہ صلاح دیتا ہے، آج تو وہ قوت کا لباس دے رہا ہے، آج تو وہ بانٹ رہا ہے۔ اور یسوع مسیح اور خدا پہ 2-3 جگہ پہ ہم نے نورانی پوشاک، یہ قوت کا لباس پہنا ہوا آپ کو دکھایا ہے، حوالوں کے ساتھ بتایا ہے کہ یسوع مسیح پہ ایک تو شاگردوں نے اس وقت دیکھا جب وہ دعا کر رہے تھے، تو اس نورانی پوشاک کو دیکھا۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جو زیب تن لباس ہے، وہ روح القدس کا یہی قوت کا لباس اور یہ نورانی لباس ہے، یہ نورانی لباس ہے، یہ پہنا ہوا یسوع مسیح پہ دکھائی دیا، اور ہر ایک بنی نو انسان جو ایمان رکھتے، یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، توبہ کرتے، بپتسمہ لیتے اور روح القدس کو حاصل کرتے اور آپ کا بپتسمہ لیتے ہیں، وہ اس لباس کو پہنے ہوئے شہر دلہن میں داخل ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں، آگے جو ہم نے مضمون شروع کیے ہوئے ہیں، جو مضمون چل رہے ہیں ملاپ اور دلہن، ملاپ کے 10ویں ایپیسوڈ میں جلال ہی جلال، اس لباس کو ہم اور واضح کر کے بتا رہے ہیں، اور یسوع مسیح کے جلال کو، کہ یسوع مسیح کا کیسا جلال ہے، جیسے باپ کا جلال ہے ویسے ہی بیٹے کا جلال ہے، کیونکہ بیٹا ہی باپ کے جلال کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اسے بھی ضرور دیکھیں، ان مضمونوں کو بھی ضرور دیکھیں، اور اسے بھی دیکھیں اور دوسروں سے اسے شیئر کریں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خداوند یسوع مسیح اپنے منجی کے بارے میں جانیں، کتاب مقدس کے بارے میں جانیں، تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں اور ہمیں سب کو صحیح جواب دینا آ جائے۔ تو میرے عزیزوں، آپ سب کو اسی سے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ رہے، آمین۔